अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में जो है अली मिर्ज़ा से 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हुआ है और जिसका जवाब जो है अली मिर्ज़ा ने बखूबी दिया है। और वो सवाल क्या है जो कि मैं कुछ आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको पता चले कि कितनी सारी सवाल हुए हैं और कितना जवाब उन्होंने किस तरीके से दिया है। तो पहला है कि हाफ बाजू शर्ट में नमाज। सेकंड है कि औरतों की तरबियत साजी कैसी करें। रफ़उल दैन के बगैर नमाज हो जाती है। सहाबा को ना मानने वाला काफिर है। इशा से पहले वित्र पढ़ना। क्या माल जमा करना सही है। क्या ज़कात बहन भाई को दे सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी सवालें उनसे हुई है और जिसका कि वो जवाब दिया है और काफ़ी सारे हैं। तो आपको एक एक करके जो हो सका मैंने बताया है। बाकी आपको इस वीडियो को देख के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और जवाब हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं कि दूसरे लोगों को भी अच्छी मालूमात मिले। और हमारा हक बनता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है अच्छी तालीम और जो चीज़ भी हो सके उसे बताए। तो अल्लाह से हम सब दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सब चले। आमीन सुम्मा आमीन। रियल टाइम जो आपका ये थद्दा है वह पर्चियों का, ये मैं कोशिश करता हूं कि कवर करूं। मैं इंशाल्लाह हर पर्ची के ऊपर वर्डिक्ट दे दूंगा और जो गुफ्तगू डॉक्ट्रिन के ऊपर मबनी होगी ना उसके लिए मैं आपको एक वीडियो रेफर कर दूंगा। क्योंकि हर पर्ची के ऊपर अगर मैं हर दफ़ा आधा पौना घंटा बोलूं तो ये तो जनाब एक साल तक भी ये पर्चियाँ ख़त्म नहीं होंगी। ये 100 से ज़्यादा पर्चियाँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ओवरऑल एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तसर बता दूं और बाकी जिसको तहकीक करनी है और उसके दलाइल के एतबार से डेप्थ में उतरना है तो वो फिर बाकी वीडियोस देख ले। हाफ बाजू शर्ट में नमाज पढ़ता हूं कैसा है। मर्द के लिए तो ठीक है अगर ये कंधों से नीचे है, क्योंकि बुखारी में हदीस है कि कोई मर्द इस हालत में नमाज ना पढ़े कि उसके कंधों के ऊपर कपड़ा ना हो। तो इतनी सी शर्ट भी हो, टी शर्ट भी हो, तब भी आपकी नमाज दुरुस्त है मर्द के लिए। उलमा कहते हैं नमाज फासिद होती है, जाहिल उलमा कहते हैं, पढ़े लिखे उलमा कोई भी नहीं कहते। हाँ, टी शर्ट में नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। इस पर मेरी तफसीली वीडियो है। हमारे मुआशरे की 50% आबादी ख़वातीन पर है। हमारी अगली नस्ल की तरबियत भी उनके हाथ में, जबकि उनकी इस्लाह और जिन साजी का कोई ख़ास बंदोबस्त नज़र नहीं आता। क्यों नहीं नज़र आता? उनकी तरबियत साजी आपने करनी है ना। औरतों को मर्दों ने तो जाके नहीं इस्लामी बहनों को सिखाना कि मकबत शामला कैसे यूज़ करते हैं। कोई इस्लामी भाई पूछ ले मकबत शामला कैसे यूज़ करते हैं तो उसे कुत्ते की तरह पढ़ते हैं, और कोई औरत पूछ ले तो उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। वो छुपी दोस्ती होती है ना। हमने इस तरह का मामला इधर नहीं रखा। ये मर्द की जिम्मेदारी है, बाप की, भाई की, बेटे की, खामंद की, कि वो अपने घर की औरतों को सिखाएगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से हर शख्स निगहबान है, उससे उसकी रायत के बारे में पूछा जाएगा। नबी इस्लाम ने फरमाया हुक्मरान अपनी रियाया के ऊपर हाकिम है और मर्द अपने बीवी बच्चों के ऊपर और औरत अपने खामंद के माल और बच्चों के ऊपर। तो ये खामंद का काम है। ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से। मैं रफ़उल दैन के बगैर नमाज पढ़ता हूँ, क्या मेरी नमाज हो जाती है? जिस सुन्नत के मुताबिक नहीं होती है। मैं वही कहूँगा जो हज़रत उज़ैफ़ा इब्न यमान ने कहा था कि अगर तू इसी तरीके से नमाज पढ़ता रहा, सही बुखारी में हदीस है, एक शख्स बड़ी तेज़ी से नमाज पढ़ रहा था, रुकू और सजदे सही नहीं अदा कर रहा था, तो कहा कि तू अगर इसी तरीके पे मर गया तो तू उस तरीके पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं मरेगा जो अल्लाह ने मोहम्मद को दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने रफ़उल दैन नहीं किया तो आप उस तरीके पे नमाज पढ़ते हुए नहीं मरेंगे जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था। जो बंदा सहाबा को ना माने, क्या वो इस्लाम से खारिज है? अगर के बाद छोड़ ही दिए इन्होंने, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे थे। अल्लाह रसूल, आखिरत, कुरान, ख़त्म नबूवत को मानना इस्लाम है। बाकी सहाबा कराम के हवाले से उनको मानना ना मानना इसका ईमान और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस हवाले से कि वो कोई कंपलसरी है। लेकिन इस हवाले से तो
ہر اہل ایمان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی شخص علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر کسی کو معاملات کلیئر نہیں ہے تو وہ اسے اپنے معاملات کلیئر کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی اہل ایمان کی وہ تکفیر کرے۔ صحابہ کو گالی دینا، اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اور ایک اور ویڈیو ہے شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں نے تفصیل کے ساتھ ان ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہے۔ جو صحابی کو صحابی مانتے ہوئے کافر کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو کسی صحابی کو صحابی ہی نہیں مانتا، اس نے اپنے علم سے یہ سمجھا کہ یہ صحابی نہیں تھا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے تو ہم اس کو قائل کریں گے، اگر وہ قائل ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ بھائی مولا علی کو خوارج نے کافر کہا ہے، لیکن مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ خارجی کافر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ بتائیں یہ آپ کے جو مخالفین ہیں کافر ہیں، کہا یہ کفر سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہوں، مجھے بھی چھوڑ کے۔ اتنی نفرت ہے، یہ مولا علی کا جگرا دیکھیں، مخالفین کی خود وکالت کر رہے ہیں کہ اگر یہ کافر ہوتے تو مجھ سے اس بنیاد پہ تو نفرت نہ کرتے کہ علی کافر ہو گیا ہے، اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا اور مجھے چھوڑ گئے، تو یہ تو دلیل ہے یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں۔ پوچھا کہ منافق ہے، کہا منافق بھی نہیں ہے، قرآن میں ہے منافق بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی کافر اور منافق نہ ہو تو تیسرا پھر مسلمان ہی ہوتا ہے، ہاں، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ کہا یہ ہماری ایک قوم ہے جس نے ہم پر بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے۔ کیا عشاء کی جماعت سے پہلے وتر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وتر ہے ہی عشاء کی نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ادا ہو سکتے۔ کیا دنیا کا مال زیادہ اکٹھا کرنا درست ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حلال مال کا کوئی سوال نہیں ہوگا، تو حلال مال تو لوگ اکٹھا کر بھی کوئی نہیں رہے، کہیں نہ کہیں چھکا مارا ہوا ہے۔ ہاں، جو آج ارب پتی لوگ ہیں نا، چاہے وہ جتنی مرضی چیریٹی میں لگائیں، کہیں نہ کہیں چھکے مار کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو واقعی اس کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ حلال مال ہو، اور زکوٰۃ جو ہے وہ گن کے نکالنی ہے۔ اچھا جی بغیر گنے کرنے ہیں جی، اچھا کاروبار بغیر گنے ہوتا ہے؟ وہ گنتے اس لیے نہیں ہے کہ گن کے زکوٰۃ بن رہی ہے 1.5 ارب، اور بغیر گنے 1.5-2 لاکھ کی افطاری بس ایک رمضان میں کرا دیتے ہیں اور ساری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہاں بھائی 1 لاکھ میں 2,500 ادا کرنا آسان ہے، جی ہاں، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دینا یہ تھوڑا مشکل ہے، اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ دینا بہت مشکل ہے۔ کیا زکوٰۃ مستحق بہن بھائی اور مستحق لوگوں کو ماہانہ ایک ساتھ کی شکل میں دی جا سکتی؟ بہتر یہ اسی طرح دیں، کیونکہ اس طرح آپ کے لیے نکالنا بھی آسان ہے، ہم بھی اسی طرح ہی ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں، البتہ آپ اپنے ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے نانی نانا دادی دادا اور پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے۔ بہن بھائی سب سے بہتر ہے مصرف۔ حضور علیہ السلام کے دور میں غلام اور لونڈی کے کلچر کو کیوں ختم نہ کیا گیا؟ کس طرح ختم کرتے جی؟ پورے کا پورا عرب کا سسٹم تھا، اگر یہ ختم کر دیا جاتا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بے یار و مددگار ہو جاتے، تو گریجولی اسے ڈسکریج کیا گیا اور آج اپنی موت وہ خود سسٹم بن کے مر چکے۔ اگر یزید اتنا برا تھا تو ابو ایوب انصاری نے کیوں کہا تھا کہ میرا جنازہ پڑھائے گا؟ ابو ایوب انصاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرا جنازہ یزید پڑھائے گا، ایویں کولوں بنا دو۔ اور بھائی مروان نے اگر حضرت حسن کا جنازہ پڑھایا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن کی یہ خواہش تھی، بھئی حاکم وقت تھا، اس وقت جھگڑا ہوا، حسین ابن علی کی خواہش تھی کہ وہ پڑھاتے، بنو ہاشم کی بھی، لیکن وہ جھگڑے کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر ان کا ٹھیک ہے یار حکمران ہی پڑھائیں۔ حسن حسین سامنے بیٹھے اور مروان جو ہے وہ ممبر پہ خطبہ دیتا ہے جمعہ کا، تو یہ معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے، حکمرانوں کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے، ریئلٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو اس سے کرنے سے اس کی کوئی فضیلت ثابت تو نہیں ہوتی، اور جس کا جنازہ حضور خود پڑھ لیں اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے اگر اس کے کرتوت ٹھیک نہیں۔ عبداللہ ابن ابی بخاری مسلم میں آیا، خود جنازہ پڑھایا، لعاب دان اس کے منہ میں ٹپکایا، اپنا کرتا دیا کفن کے طور پر اور خود دفنایا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا صحابی تھا اور یہ بھی کلمہ گو مسلمان تھا، ہے منافق تھا اندر سے، اس کی دل جوئی کے لیے۔ تو بعد میں آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہم نہیں قبول کریں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔
اور آندہ نہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کبھی اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے. تو نبی علیہ السلام جنازہ پڑھے تو فرق نہیں پڑتا، تو ابو ایوب انصاری کا جنازہ یزید نے پڑھا دیا تو یزید کو فرق پڑ جائے گا. اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شادی والے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یا یہ سب کچھ انسان خود کرتا ہے؟ جی اللہ کی تقدیر کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو اللہ نے حالات و واقعات دیے ہیں اس میں آپ نے اپنے لیے خود چوز کرنا ہے. جب وہ چوز کر لیں گے پھر ہم کہیں گے ہاں یہی تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا. اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں دنیا میں آپ نے اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلنا. مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے یا مسجد میں جانا لازمی ہے؟ جی مرد کو مسجد میں ہی جانا لازمی ہے. اس کے اوپر حدیث ہے بخاری مسلم کی، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. ہاں عذر ہو، بخاری مسلم میں سخت سردیوں میں، بارش کے اندر یا خوف کی حالت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہیں. عصر کی نماز فرض کے بعد کوئی نماز جائز ہے؟ جی جائز ہے. وہ بعض صحابہ کو غلطی لگ گئی تھی، بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ سٹارٹ اس سے ہوئی تھی کہ ایک دن آپ کی ظہر کے بعد والی 2 نفلی رکعتیں سنت موقتہ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ رہ گئی تھی، تو وہ آپ نے پھر عصر کے بعد پڑھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام جب کوئی نیکی کا کام شروع کرتے تھے پھر استقامت کرتے تھے، پھر آپ پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے. عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا فرض نماز کے علاوہ اقامت تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے علاوہ ثابت نہیں ہے. ہاں آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو آپ کہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور تکبیر کہہ کے نماز کو قائم کرتا ہے. اکیلے بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. بالکل جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. حدیث قرطاس اور نبی علیہ السلام کو جو دوائی پلانے سے منع کیا گیا تھا، غدیر خون کی حدیث، ان سب سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان سب سے جو ثابت ہوتا ہے میری ویڈیو دیکھ لیں، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کانسیپٹ کیا؟ یار لونڈیاں تو جان چھڑا لو، ٹھیک ہے، تھوڑے ویاہ نہیں پہ ہوندے تو سوال منو لکھ کے بھیج دیو. اوروں کی فکر کریں اور طارق جمیل صاحب سے بکنگ کروا لیں. مقدر، قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے جس کو آپ نے مختلف نام دیے. یہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تقدیر دعا سے اس حوالے سے بدل سکتی ہے کہ آپ کو توفیق مل جائے دعا مانگنے کی، اور اگر آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے دعا نہیں مانگنی تو آپ کی تقدیر بھی نہیں بدلنی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی کہ مال پانی لگائے ان پہ، زبانی کلامی نہیں. تو بس یہ 2 ہی چیزیں نا، رزق میں برکت، رزق میں ہر چیز شامل ہے، مال و دولت بھی، نیک اولاد بھی، اور دنیا کی ہر آسائش، اور عمر میں برکت تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچرز ہیں، 103 104 ABC مسئلہ تقدیر بھی لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں، خلافت پر جو دل میں تھوڑی ناسبیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن بنو امیہ کے لیے دل میں کوئی کیا لکھا ہوا ہے؟ بغض لکھا ہوا ہے یا محبت نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. محبت بھی نہیں پڑھا جا رہا، کچھ اور ہی لکھا جا رہا. کوئی جذبہ نہیں ہے یہ لکھا ہوا. مطلب کیا جذبہ چاہتے ہیں آپ؟ قبریں اکھاڑنی ہیں ان کی؟ اس طرح کا جذبہ تو نہیں، علمی اختلاف کے ساتھ رکھیں. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ہمزاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھو جی کتنی فکر ہے اپنے شیطان دی جی، اپنی فکر کرو سرکار. وہ اللہ نے مسلط کیا تھا، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے. ہاں آخرت میں یہ ہوگا کہ جہنم میں ساتھ ہی جائے گا. ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب جہنم کا فیصلہ ہوگا سورہ قاف میں، سورت نمبر 50 میں، تو شیطان جو ہے نا، وہ جو ہمزاد آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرا مجرم ہاتھ سے ہے. اللہ کہے گا میں تم دونوں کو جہنم میں پھینکوں گا.
یعنی وہ کہتا تھا میں نے تو ورگلایا تھا، کام تو اس نے ڈالا تھا، لیکن وہ دونوں جرم میں تو ہو جائے گی انشاءاللہ ملاقات، تھوڑا صبر کرو، اللہ نہ کرے کہ ساڑھی ملاقات ہوئے. ہاں، ڈنکی لگا کر بیرون ملک جانا کیسا ہے؟ غلط ہے جی. اس سے جو کمائی ہے، کمائی حلال ہوگی. ظاہر ہے کمائی حلال طریقے سے اگر وہاں جا کے کما رہے ہیں آپ تو پھر حلال ہے، باقی یہاں سے جانا یہ غلط ہے اس طریقے سے. کینیڈا کے ویزے کھلے میں، اگر باہر جانے کا موقع ملے تو کیا کریں؟ ضرور جائیں جی میرے بھائی، فوراً سے پہلے پہنچیں. ظاہر ہے ادھر کیا رکھا ہوا ہے، ادھر تو آپ کے سامنے ہی ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے. یہاں تو ڈاکٹرز اور انجینئرز بے روزگار پھر رہے ہیں، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ صرف یا علی بھی کہنا شرک ہوگا. صرف یا علی کہہ سکتے ہیں، لبیک یا علی کہہ سکتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں محبت کے اظہار کے لیے. مدد آپ نے اسی سے مانگنی ہے جس سے مولا علی مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کیا زور کے ساتھ فجر کی نماز جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، فجر کی نماز وہ ہے جو کسی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے اٹھے اور اس وقت جا کے مغرب اور عشاء پڑھے اور پھر آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد فجر کا وقت داخل ہو تو اس طرح جمع کر لے. وہ کہتے ہیں نا عشاء کے وضو سے فجر، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فجر کے وقت ہی اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے، تو ہم تو اس سے بڑے بزرگ بن سکتے ہیں. آپ مغرب کے وضو سے بھی آپ فجر پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو جمع کر کے. تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، ویسے نہیں جمع ہوگی. کیا حجر اسود میں کوئی چہرہ ہے؟ نہیں جی، کوئی چہرہ نہیں ہے، ایویں لوگ اپنی طرف سے بناتے ہیں. کیا کسی مریض جو تکلیف میں ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا سے پردہ دے دے؟ اس طرح نہ آپ کریں، یوں کریں کہ اگر کوئی خیر باقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اس طرح کر کے. اسلام کے بارے میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں، کبھی کسی کو نہیں بتایا، کیا یہ بھی شرک ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ نے دل کے خیالات معاف کر دیے جب تک کہ اپنی زبان سے اظہار نہ کر لیں یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے. تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ دل کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہے نا کسی کا. خیالات کا آنا یہ نیچرل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگ کا پلان بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ اس طریقے سے جنگیں کھولی ہوئی ہوں تو وہ نماز بھی جب پڑھے گا تو کس حد تک اپنے آپ کو اس فریم آف ریفرنس سے آزاد کر سکتا ہے. باقی شیطانی وسوسے اور ان کا علاج میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اسلام کے مطابق ایک گلی میں کتنی مسجدیں ہونی چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے ایک گلی میں، ایک محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے. دیوبندی حضرات سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یار آپ تو مودودی صاحب ان کو بھول گئے ہیں جب سے میں سامنے میدان عمل میں اترا ہوں. وہ کتاب تو چند لوگوں تک پہنچی تھی، یہاں پہ تو بھائی ہماری بات تو اوپر سے لے کے نیچے تک اور اندر سے لے کر باہر تک ہر بندے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو یہ پرانی باتیں ہیں، بس بکس ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کے نزدیک کس امام کی کتابیں اور قرآن کا ترجمہ؟ بھائی کسی کا بھی پڑھیں، ہم کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے، سب کے ترجمے ٹھیک ہیں. تھوڑی بہت جو اختلاف والا معاملہ آتا ہے الفاظ کے چناؤ کا ہے، مفہوم سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جس کا مرضی پڑھیں. ہاں مجھے پرسنلی مودودی صاحب کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک کو اردو زبان میں اسی سوز و گداز کے ساتھ اگر کسی نے ٹرانسفر کیا ہے تو مودودی صاحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بیوی غصے میں آ کر بد دعا دے تو کیا وہ شوہر کو لگ جائے گی؟ جی لگ جائے گی. اگر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے تو بد دعا سے تو بچنا چاہیے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کہے کہ میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں. بھائی جب بد دعا ہوگی پھر اللہ کی مرضی ہے کہ واپس آئے نہ آئے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہاں اس لیے یہ بد دعاؤں والا معاملہ نہ کیا کریں. دیکھیں مجھے ابھی اتنا غصہ آیا تو میں نے صرف اتنا کہا بے شمار، میں نے پورے الفاظ نہیں بولے. تو جب تک الفاظ آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا شرعی حکم نہیں ہوگا.